This program is sponsored by Fortune Basmati Rice. इन्हें खिलने दो। नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तहज़ीब टीवी पर आप सभी का इस्तक़बाल है। मैं आपका मेज़बान आरिफ हसन और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम राज़ ज़िंदगी डॉक्टर शगुफ्ता यास्मीन के साथ। डॉक्टर साहिबा, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत खैर मक़दम। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, बग़ैर वक्त को ज़ाय किए अपने मौजू पर आते हैं। आज का मौजू है हमारा दर्द का रिश्ता। रिश्ते तो बहुत होते हैं और वही रिश्ते जो हमारी मोहब्बत के ज़ामिन होते हैं वही कभी कभी दर्द के अंदर ही बदल जाते हैं। लेकिन डॉक्टर साहिबा कौन से रिश्ते की बात कर रही हैं, उन्हीं से जान लेते हैं। जी डॉक्टर साहिबा। जी, बड़ा है दर्द का रिश्ता, ये दिल गरीब सही तुम्हारे दर पे आएंगे गमगुसार चले। तो दर्द का रिश्ता अगर हम देखें सिर्फ दर्द को लें तो ये सहरफी लफ्ज़ है, दाल रे और दाल। अगर इब्तदा का दाल हज़्फ कर दिया जाए तो बचता है रद। जी। आखिर का दाल हज़्फ कर दिया जाए तो बचता है दर। जब इंसान कहीं से रद होता है, ठुकराया जाता है, उसकी हतक होती है, नाकदरी होती है, तो टूट जाता है। टूटने के बाद वो चारों तरफ देखता है, उसे कोई नज़र नहीं आता। और ऐसे में एक ही दर है जहाँ उसे दरमा मिलता है। जी बेशक। न कहीं जहाँ में अमा मिली, जो अमा मिली तो कहाँ मिली, मेरे जुर्म खाना ख़राब को तेरे अफ़्व बंदा नवाज में। तो वो जगह जो बंदे के लिए जाए अमान है, जिसके सिवा और कोई दर नहीं है, वो अल्लाह का घर है, अल्लाह का दर है, जहाँ जाकर उसे सुकून भी मिलता है, उसे अपनायत का एहसास भी मिलता है। ठुकराए जाने के बाद, नाकदरी के बाद जो उसको एहसास कमतरी होती है, वो फिर मुंदमिल होने लगती है, उसकी चोट मुंदमिल होने लगती है और उसे ऐसा महसूस होता है कि रब की बेपायान रहमतों ने उसे समेट लिया है। दर्द जब तक नहीं होता है बंदे को रब नहीं मिलता है। कहते हैं कि खुशियाँ हमें सुलाती हैं लेकिन गम हमें जगाते हैं। तो खुशियों की कदर भी तब पता चलती है जब गमों से दो चार होता है इंसान। मालिक हकीकी, महबूब हकीकी तक रसाई भी तभी होती है जब महबूब मजाजी से नाकदरी होती है, ठुकराया जाता है, तजलील होती है, हतक होती है, या दुनिया वाले उसे छोड़ देते हैं। तो ऐसे में उसे पता चलता है कि यही है वो महबूब जो हकीकी है, जो असली है और जिसकी मोहब्बत से बढ़कर और कोई मोहब्बत नहीं है। तो दर्द बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये दर्द किस तरह का होता है। दर्द की दो किस्में हैं, या तो इंसान दर्द देने वाला बनता है या दर्द लेने वाला बनता है, सहने वाला बनता है। अब बात यह है कि इंसान को कौन इन दोनों में से किस किस्म के दर्द के साथ अपना रिश्ता जोड़ना चाहिए। जी सही बात है। अगर इंसान दर्द देने वाला है तो फिर तो वो जालिम है, और अगर दर्द सहने वाला है, दूसरों का दर्द, जिसे एक बड़ा खूबसूरत लफ्ज़ है हिंदी में हर लेना। जी जी। ये लफ्ज़ मुझे इतना पसंद है कि मुझे इसका और कोई मुतबादिल अच्छा नहीं लगता, कि दूसरों के दर्द को अपना समझना, अपना समझकर उनके ज़ख्मों पर मरहम रखना, ये इबादत है। ये किसी इबादत से कम नहीं है। तमाम अंबिया का शियार देखिए, यही मिलेगा। आप खुलफ़ाए राशिदीन की साहबा इकराम की मिसालें देखें, आपको यही वस्फ मिलेगा। औलिया इकराम तो सरतापा जी बंदों की मोहब्बत से होकर खुदा की मोहब्बत तक पहुँचे। तो फिर ये दर्द अनमोल है, कीमती है, मता है। अब सवाल ये होता है पैदा कि इस दर्द का एहसास कैसे हो। दर्द सही का बात है, दर्द का एहसास कैसे हो। जी। अल्लाह ताला ने इंसान को जो दिल दिया है ना, इसमें हड्डी इसीलिए नहीं रखी है, बहुत गुदाज है। कहने को तो ज़ुबान में भी हड्डी नहीं है, लेकिन ये ज़ुबान जो है ये बहुत आफत है। इसके वार इतने ख़तरनाक है, इसके घाव ऐसे होते हैं जो मुंदमिल नहीं होते। ये दिल भी इसीलिए, आप देखिए दिल में भी बुरे जज्बात होते हैं। जी। लेकिन अगर ये दोनों आज़ा, दिल या ज़ुबान, अगर ये नर्म होते हैं और ये वाकई फूल बरसाएं, अगर इनके अंदर अच्छे जज्बात पनपें, खुलूस हो, मोहब्बत हो, सबके लिए दर्दमंदी हो। बड़ा खूबसूरत लफ्ज़ निकल आया ये दर्दमंदी, कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताहत के लिए कुछ कम न थी करूबियाँ। रिश्ते क्या कम थे अल्लाह ताला की इबादत के लिए। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक का जब मसला पैदा हुआ, ये अल्लाह ताला ने जब बताया, तो फरिश्तों ने यही कहा था ना कि अल्लाह ताला हम तो तेरी हम्दो सना के लिए काफ़ी हैं, लेकिन इंसान को पैदा करने का मकसद ही यही था। तो ये जो दर्दमंदी है, ये दिलसोजी है, ये अंबिया के औसाफ हैं।
اور انبیاء کے یہ اوصاف یہی در حقیقت انسان کو انسانیت یا آدمیت کے تاج سے مرصع کرتے ہیں. جی. اگر انسان کے دل میں لوگوں کے لیے درد نہ ہو تو پھر اس میں اور دیگر حیوانات میں کیا فرق ہے؟ جی. اچھا ڈاکٹر صاحب، ابھی آپ نے کہا کہ درد دینا اور درد لینا دونوں، ایک انسان درد دیتا ہے اور ایک انسان درد لیتا ہے، لیکن جو درد دے رہا ہے اس کو درد کا احساس ہوتا کب ہے؟ کہتے ہیں کہ رویوں کی خرابی کا احساس انسان کو تب ہوتا ہے، یا رویوں کی بدصورتی کہہ لیجئے. جی جی. رویوں کی بدصورتی کا احساس انسان کو تب ہوتا ہے جب یہ رویے خود اس کے ساتھ برتے جائیں. جی جی. ایک بادشاہ تھا، اس کا ایک ہی بیٹا تھا، شہزادہ. جی. اس کو وقت کے بہترین عالم دین کے پاس ان کی عطالقی میں دیا اور کہا کہ آپ اس شہزادے کی تربیت کیجئے. بزرگ نے شہزادے کو علم سکھانا شروع کیا، اور جب تعلیم مکمل ہو گئی، اس کی دستار بندی بھی ہو گئی اور فراغت اسے مل گئی کہ فارغ التحصیل ہو چکا، تو شہزادے کو ایک دن پیغام بھیجا کہ مجھے تم سے کچھ کام ہے، آؤ میرے پاس. شہزادہ حاضر ہوا. اب وہ جو بزرگ تھے انہوں نے دروازے کی چٹخنی لگائی اور شہزادے کو مارنا شروع کیا بے حساب. اب وہ مار کھاتا جاتا ہے، ہائے توبہ مچاتا جاتا ہے اور کہتا ہے استاد میری غلطی. وہ سنتے نہیں ہیں، مارتے جاتے ہیں مارتے جاتے ہیں، اور وہ ہائے توبہ کرتا رہتا ہے، واویلا کرتا رہتا ہے. جب انہوں نے دل بھر کے اس کو خوب مار لیا، خوب سزا دی، تو دروازہ کھولا اور کہا کہ جاؤ، چلے جاؤ. شہزادہ گیا گھر، یعنی اپنے محل گیا. جا کر پہلے تو ماں سے فریاد کی کہ آج استاد نے مجھے بے وجہ مارا ہے اور بے حساب مارا ہے، آپ ابا حضور سے جو ہے وہ ان کی شکایت کیجیے. اب ملکہ عالیہ پہنچتی ہیں بادشاہ کی خدمت میں اور کہتی ہیں کہ بھائی استاد نے آج ہمارے شہزادے کو بے وجہ مارا اور بے حساب مارا، آپ ذرا پوچھئے کہ اس کا قصور کیا تھا اور انہوں نے ایسا کیوں کیا. بادشاہ جو تھا یہ دور رس بھی تھا، دانشمند بھی تھا، نیک ترس بھی تھا، اور یہ جانتا تھا کہ ان کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہے، اس کام میں بھی جو ہے وہ کوئی مصلحت ضرور پوشیدہ ہے. تو علماء کا احترام کرنے والا تھا، اس نے کوئی باز پرس نہیں کی. وقت گزرتا رہا، یہ بادشاہ، اس کے انتقال ہو جاتا ہے اور شہزادہ بادشاہ بنتا ہے. جی. کئی عرصے بیت گئے تھے، کافی عرصہ بیت گیا تھا، کئی سال گزر گئے تھے. اب شہزادہ جس دن تخت نشین ہوتا ہے پہلا حکم صادر کرتا ہے کہ جاؤ میرے استاد کو لے کر آؤ، اسی وقت دربار میں حاضر کیا جائے. اب وہ جو استاد تھے وہ کافی بزرگ ہو چکے تھے، بال سفید ہو گئے تھے، داڑھی سفید ہو گئی تھی، آنکھیں کمزور ہو گئی تھیں، چلنے پھرنے سے معذور ہو گئے تھے. کسی طرح لاٹھی ٹیکتے ہوئے دربار میں پہنچے تو دیکھا کہ مسند پر، تخت شاہی پر شہزادہ جلوہ افروز ہے. ایک سائیڈ میں کھڑے ہو گئے. تو شہزادے نے کہا کہ استاد محترم یہ تو بتائیے، آپ کو یاد ہے کہ آپ نے مجھے ایک دن مارا تھا، بے قصور مارا تھا اور بے حساب مارا تھا، آج جو ہے وہ وقت حساب ہے. مجھے بتائیے میرا قصور کیا تھا، آپ نے مجھے کیوں مارا؟ کہا شہزادے اس بات کو کتنا عرصہ گزرا؟ کہا 20 سال سے زائد کا عرصہ گزر گیا. بولے کہ تم اس بات کو بھولے نہیں؟ کہا کہ میرا ابھی بھی جسم کا ہر وہ عضو، ہر وہ حصہ کراہ رہا ہے جہاں آپ کی چھڑی، آپ کے عصا کا نشان تھا یا اس کی ضرب لگی تھی. تو کہا کہ شہزادے مجھے پتا تھا کہ بادشاہ سلامت کے انتقال کے بعد وہ دن آئے گا جب آپ ولی عہد نہیں رہیں گے، آپ بادشاہ وقت ہو جائیں گے، آپ حکمراں بنیں گے، آپ کے ہاتھ میں اقتدار بھی ہوگا اور اختیار بھی ہوگا. تو میں نے یہ چاہا کہ آپ کو ظلم کے مزے سے، ظلم کے ذائقے سے روشناس کرا دوں، تاکہ جب آپ تخت شاہی پر متمکن ہوں اور آپ کے ہاتھ میں معاملات آئیں، آپ کے ہاتھ میں اختیار بھی ہو، اقتدار بھی ہو، تو آپ غلط فیصلے نہ کریں، آپ کسی پر ظلم نہ کریں، کیونکہ آپ کو یہ تمام درد جو 20 سال 22 سال کے بعد بھی یاد ہے، اس کی ٹیسیں آپ کے دل و دماغ پر مرتسم ہو چکی ہیں اور آپ کو ہمیشہ ظلم کرنے سے یہ روکیں گی. تو رویوں کی بدصورتی کا احساس تبھی ہوتا ہے جب وہ رویے خود اپنے ساتھ بڑھتے جائیں. کسی نے آپ کے ساتھ ظلم کیا ہے، جی جی. آپ کے دل میں اس بات کی ٹیس، اس تکلیف کا احساس ہمیشہ رہے گا. کہنے والے کہہ دیتے ہیں میں معاف کر دو، جی. کہتے ہیں معاف کر دینا بہت آسان ہے، لیکن جس کرب سے انسان گزرتا ہے، جس درد سے انسان دوچار ہوتا ہے، وہ کراہیں، وہ ٹیسیں کبھی مندمل نہیں ہوتی ہیں، وہ ہمیشہ تازہ رہتی ہیں. جی. جیسے بھی آپ نے کہا معاف کر دو، معاف کرنے کے بعد، لیکن یقینی طور پر معاف کرنا بہت بڑی بات ہے. لوگ کہہ دیتے ہیں زبان سے، آپ نے کہا،
لیکن دل سے معاف کرنے والے کا جو واقعی درجہ جو ہے بہت بڑا ہوتا ہے، اس کے اندر کوئی شک و شبہ کی بات نہیں. اللہ تعالیٰ اس کو روز محشر میں اس کا اجر بھی بہت بڑا دے گا. لیکن وہ ظالم جب کوئی آدمی جس کو درد دے رہا ہے، جب اللہ تعالیٰ اس کو درد دیتا ہے تو اس کا درما کہاں ہوگا؟ اس کا درما نہیں ہوتا، اس کا درما اسی دنیا میں ہوتا ہے. ابھی سب سے بڑی مثال آپ یہ دیکھیے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے 72 جانثاروں کی جو دردناک شہادت ہے، اس کے بعد مختار ثقفی نے جی اب جس طرح بھی آپ کے قاتلوں کو چن چن کر مارا ہے، جو دردناک عذاب ہے یا جو دردناک ان کو سزائیں ملی ہیں، دنیا نے، اسی دنیا میں لوگوں نے دیکھا کہ کس طرح عبرتناک انجام سے وہ دوچار ہوئے. اسی طرح حجاج بن یوسف، جی حجاج بن یوسف کا جو قصہ ہے یا جو اس کا خاتمہ ہے وہ بڑا درد انگیز ہے، بہت درد انگیز ہے. کیا نہیں تھا اس کے پاس؟ اس کے پاس کیا نہیں تھا؟ اختیار اس کے پاس تھا، اقتدار اس کے پاس تھا. کہتے ہیں کہ اس کے عقوبت خانے میں ہزاروں بے قصور لوگ بھی موجود تھے. اس نے علماء کی بھی گردنیں اتروا دی. حد تو یہ ہے کہ اس کے عقوبت خانے میں بڑی تعداد میں عورتیں بھی موجود تھیں. اس نے عورتوں کو بھی جو ہے وہ قید خانے میں ڈال رکھا تھا. اب یہ ایک قصہ طویل ہے کہ کس طرح وہ عقوبت خانے میں ان کو کیا کیا سزائیں دیتا تھا، لیکن کہتے ہیں کہ جزا سزا سب یہیں پہ ہوگی، یہیں عذاب و ثواب ہوگا، یہیں سے اٹھے گا شور محشر، یہیں پہ روز حساب ہوگا. ہر ایک اولی الامر سے یہ کہہ دو کہ اپنی فرد عمل سنبھالے. اٹھے گا جب جب میں سرفروشاں، پڑیں گے دارو رسن کے لالے، کوئی نہ ہوگا کہ جو بچا لے. جزا سزا سب یہیں پہ ہوگی، یہیں عذاب و ثواب ہوگا، یہیں سے اٹھے گا شور محشر، یہیں پہ روز حساب ہوگا. تو روز حساب میں جو معاملہ ہوگا وہ ایک الگ معاملہ ہے. اس دنیا میں بھی یہ دار المکافات ہے. اور چشم فلک نے بھی دیکھا ہے، اس زمین نے بھی دیکھا ہے کہ جو لوگوں پر جو بے وجہ ظلم کرتے ہیں، یہ زمین جو ہے اس وقت تک انہیں اپنے اندر نہیں سمیٹتی ہے، اپنی آغوش میں نہیں لیتی ہے، جب تک کہ ان کے ظلم اسی زمین پر، اسی صفحہ ہستی پر بے باق نہیں ہو جاتے. دنیا میں لوگوں کے حقوق العباد کی بات کر رہے ہیں. حجاج بن یوسف بے پناہ ظلم کیا. حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ تابعی تھے. انہوں نے ایک مرتبہ منبر پر کہہ دیا حجاج ظالم ہے. اب جاسوس تو ہر جگہ ہوتے ہیں، پہنچا دیا حجاج تک پیغام کہ حجاج ظالم ہے. بلا لیا، سعید کو لے کر آؤ میرے دربار میں. پہنچے، کہا کیسا کہا ہے؟ کہا بالکل کہا ہے. جلاد کو حاضر کیا جائے. جلاد پہنچا، اڑا دو اس کی گردن. جلاد ان کو لے کر جانے لگا. انہوں نے مسکرا کر حجاج کو دیکھا. اب اسے حیرت ہوئی، مسکرائے کیوں؟ تو کہا کہ میں تو دیکھ رہا ہوں کہ اللہ نے تیری رسی کتنی دراز کر رکھی ہے. کہا ایسا کہتا ہے؟ اسی وقت میرے سامنے اس کی گردن اڑاؤ. حضرت سعید بن جبیر نے اپنا رخ جو ہے قبلے کی طرف کر لیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ میں اپنا رخ تیری طرف کرتا ہوں اور میں تیرے رب تیرے حضور آ رہا ہوں. بس میری دعا یہ ہے کہ میرے بعد حجاج کو کسی دوسرے پر مسلط نہ کرنا. میرا قتل، میری شہادت حجاج کے ہاتھوں آخری قتل ہو. اب حجاج نے جب یہ معاملہ دیکھا تو کہا ان کا رخ پھیر دو قبلے کی طرف سے. پھیر دیا گیا. انہوں نے کہا جس طرف اللہ تعالیٰ تو ہے، میرا رخ جس طرف ہے تو وہاں موجود ہے. خیر، ان کی گردن اڑا دی. کہتے ہیں اتنا خون بہا، اتنا خون بہا کہ محل میں چاروں طرف خون ہی خون تھا. اس نے کہا کہ یہ اتنا خون، بلایا کسی دانشمند وزیر کو. کہا حجاج یہ شخص صحیح معنوں میں جری تھا، بہادر تھا، بے خوف اور نڈر تھا. اسے تیرا ڈر نہیں تھا. عموماً موت کے خوف سے لوگوں کا خون خشک ہو جاتا ہے، لیکن اس نے دلیری سے موت کو گلے لگایا ہے، اسی لیے یہ اتنا خون بہا ہے. اس کے بعد کہتے ہیں حجاج ایک ایسی بیماری میں مبتلا ہوا، زمہریری کہتے ہیں اسے، اور اس بیماری میں اسے ٹھنڈ لگتی تھی. گرمی کے موسم میں بھی اسے ٹھنڈ لگتی تھی. کہتے ہیں کہ اس کے پاس آتش دان سلگا کر رکھے جاتے تھے، کوئلے سلگا کر رکھے جاتے تھے. وہ کہتا تھا اور پاس اور قریب. اتنے قریب لا دیا جاتا تھا کہ اس کی کھال جھلس جاتی تھی، لیکن وہ کہتا تھا مجھے ٹھنڈ لگ رہی ہے. اطباء کو بلایا گیا، اس کا علاج کیا جائے. تمام لوگوں نے جو ہے وہ مایوس ہو کر جواب دے دیا کہ اس کا علاج ہمارے پاس نہیں ہے. تو ایک طبیب بہت حاذق تھا، اس نے گوشت کا ایک ٹکڑا دھاگے کی مدد سے اس کے حلق کے اندر، اس کے پیٹ میں، بطن میں داخل کیا، اور جب باہر نکالا تو اس میں ایسے کیڑے تھے، اتنی بدبو تھی کہ لوگ جو ہے وہ کراہیت کی وجہ سے بہت دور دور چلے گئے. طبیب بھی بھاگنے لگا. کہا تو کدھر بھاگتا ہے، تو میرا علاج کر.
تو اس نے کہا میں تیرا علاج کیا کروں, تیری بیماری زمینی نہیں ہے, تیری بیماری آسمانی ہے, اب بھی توبہ کر, معافی مانگ. لیکن کہتے ہیں کسی طرح اس کا پیٹ پھٹ گیا اور وہ اپنے کیفر کردار, اپنے انجام کو پہنچا. تو ظلم کا بدلہ اسی دنیا میں ملتا ہے. اب آتے ہیں ہم اس طرف کہ ظلم یعنی کہ درد دینے والے جی 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 کیسے ہوتے ہیں, اور درد سہنے والے بلکہ دوسروں کا درد لینے والے کیسے ہوتے ہیں, جو درد لیتے ہیں, جو دوسروں کا درد لے لیتے ہیں. سہنا تو ایک الگ چیز ہے, ہم ادھر بھی آئیں گے, لیکن ایسے لوگ بھی ہیں وہی لوگ جہاں میں اچھے آتے ہیں جو کام دوسروں کے. تو یقین کیجئے کہ اللہ کو ایسے لوگ بہت پسند ہیں جو حاضر غائب پس پردہ اعلانیہ لوگوں کے لیے راحت اور تسکین کا سامان بن جاتے ہیں, وجہ سکون ہوتے ہیں. مدر ٹیریسا اہل ایمان میں نہیں تھی, لیکن آپ دیکھیے ان کا مشن کیا تھا. وہ لوگ کہ جن کو دیکھ کر ہم اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں, ان کے حال پر کہتے ہیں کہ اللہ رحم کرنا اور ہمیں اس بیماری سے محفوظ و مامون رکھنا. لوگ ان کے پاس نہیں جاتے, لوگ ان سے گھن کھاتے ہیں. کوڑھی جو جزام کے مریض ہوتے ہیں, اور وہ ان کے زخموں کو اپنے ہاتھ سے دھوتی تھیں, صاف کرتی تھیں, ان کی خدمت گزاری کرتی تھیں. اپنی پوری زندگی انہوں نے اس کام میں صرف کر دی. اب آخرت میں ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا, لیکن اس دنیا میں خدمت خلق کی جو مثالیں ہیں اس میں آپ کو یہ مثال بھی ملے گی. عبدالستار ایدھی کا نام سنا ہوگا آپ نے جی. ان کے پاس بہت زیادہ سرمایہ نہیں تھا جی. لیکن درد دل کی دولت تھی ان کے پاس احساس تھا. انہوں نے وہ کام کیا ہے جو بڑے بڑے لوگ نہیں کر سکے. آج یہ فاؤنڈیشن, ان کے پاس اپنی ایمبولینسز ہیں, کہیں کوئی آفت آتی ہے فوری طور پر پورا عملہ متحرک ہو جاتا ہے. ان کے پاس کچھ نہیں ہے, انہوں نے تمام عمر نہ اچھا کھایا نہ اچھا پہنا, نہ ان کے پاس وسیع محلات ہیں, لیکن آفات ارضی ہو یا سماوی ہو یا کسی بھی طرح کا کوئی معاملہ ہو, ان کے جو خدمت خلق اور رفاہ عامہ کا مشن ہے پورا, وہ آپ کو جاری و ساری ملے گا. یہی صدقہ جاریہ ہے. تو وہ لوگ جو دوسروں کا درد ہر لیتے ہیں, جو دوسروں کا درد بانٹ لیتے ہیں, یہ ایسے لوگ بڑے عظیم ہوتے ہیں. یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھا مثال کیا ہو سکتی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ وادی میں کوئی قافلہ آ کر کے رکا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے دیکھ کر کے پریشان ہو گئے, اور آ کر کے گھر آ کر کے لیٹ گیا اس کو دیکھ کر کے کہ میرے پاس سرمایہ نہیں ہے کہ میں ان کی مدد کر سکوں. تو یہ دوسروں کا درد اپنے اندر سمو لینا, اس کی دوسروں کی تکلیف کو محسوس کر لینا, اگر یہی جذبہ آپ کے اندر ہے تو یہ خدمت خلق کو آپ کے. پہلی وحی کے بعد کیا ہوا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر؟ جب پہلی وحی نازل ہوئی تو آپ پورے جسم سے تھر تھر کانپ رہے تھے, پورا بدن کانپ رہا تھا. آپ گھر تشریف لائے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کوئی معمولی فرشتے نہیں ہیں. جی. ان کی جو خلقت ہے, جو ان کا حلیہ, جو ان کا پیکر ہے, اور پھر ایک دم سے تنہائی میں ایک مخلوق نازل ہوتی ہے اور وہ اللہ کا پیغام سناتی ہے, تو آپ گھبرائے ہوئے آتے ہیں. یہ مافوق الفطری واقعہ جی جس کو کہ عقل بھی تسلیم نہیں کرے, آنکھیں بھی قبول کرنے کو تیار نہیں ہیں. تو گھر آئے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان سے کہا کہ زملونی مجھے کمبل اڑھا دو. انہوں نے آپ کی جب یہ حالت دیکھی, آپ کو کمبل اڑھایا, آپ کو جو ہے وہ پانی وغیرہ پیش کیا, اور اس کے بعد جو کلمات ادا کیے تھے وہ آب زر سے لکھے جانے کے لائق ہیں. انہوں نے یہی کہا تھا نا کہ واللہ آپ کو اللہ تعالیٰ کبھی ضائع نہیں کرے گا. آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں, مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں, یتیموں کی کفالت کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا. تو یہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو اخلاق حسنہ تھے, جو حسن خلق تھا, بندوں سے محبت کرنے کا جو ایک شعار تھا, وہ آپ کے لیے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے ایک مرہم کی صورت میں آپ کے زخمی دل پر مرہم کا کام کر گیا. جی صحیح بات ہے. جی تو اچھا ایک اور میں, محبت اور درد, یہ جو ہے جس سے ہمیں سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے اسی کی سے سب سے زیادہ درد ملتا ہمیں. یہ محبت اور درد کا رشتہ جو ہے وہ بہت آس پاس کا رشتہ ہے. یہ دیکھیے, یہ درد اگر محبوب مجازی سے مل رہا ہے تو پھر تو آپ مستحق ہیں, اور اگر یہ درد محبوب حقیقی کا ہے تو پھر اس سے خوبصورت اور اس سے قیمتی درد کوئی نہیں ہو سکتا, کیونکہ یہ درد پیدا ہی تب ہوتا ہے جب رب ملتا ہے. ہم دونوں درد کو الگ کرتے ہیں. آپ یہ دیکھیے گا انسانوں سے درد ہمیں کب ملتا ہے؟ جب ہم اسے حد سے زیادہ چاہتے ہیں.
ہم اسے اتنی محبت کرتے ہیں کہ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے اس کی فکر، اس کا خیال، اس کی خدمت، اس کا قرب، یعنی وہ ہمارے حواس، ہمارے دل، ہر چیز پر وہ طاری ہوتا ہے. اس کی خوشی ہماری خوشی، اس کی ناخوشی ہماری ناخوشی. تو ہم اس کا مطلب اللہ کی محبت میں کسی کو شریک ٹھہرا رہے ہیں. تو پھر شرک کے درجے میں آ گیا. وہی تو کہ محبت میں شرک، محبت میں، عشق میں شرک اور محبت میں دوئی کی گنجائش نہیں ہے. دل یہ کہتا ہے کہ اللہ کا مسکن ہے یہ، بے شک اس میں کسی دوسرے کو، اللہ کے بندے کو کیسے کوئی جگہ دے سکتا ہے اس حد تک کہ وہ اٹھتے بیٹھتے 24 گھنٹے جو ہے وہ صرف اسی کی بات سوچے، اس کا خیال رکھے. بندوں کا خیال، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ میں تم میں سے اس وقت تک کسی کو محبوب نہیں ہو سکتا جب تک اس کی جان، اس کے اہل و عیال اور اس کی تمام چیزوں سے زیادہ اس کو محبوب نہ ہو جاؤں. تو یہ تو رسول اللہ کی محبت ہے. جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ تو بے نیاز ہے، وہ تو بے نیاز ہے، اسے ہماری محبت کی ضرورت نہیں ہے، ضرورت مند تو ہم ہیں. پھر ہم جب کسی انسان کو اس کی محبت میں اس حد تک شریک کر لیتے ہیں تو پھر تو درد ہمیں ملتا ہے. پھر ہم جسے سب سے زیادہ چاہتے ہیں وہی ہمیں ٹھکراتا ہے، وہی ہمارے پرزے ہوتے ہیں، وہی ہمارے ٹکڑے ہوتے ہیں، وہی ہماری ذات ریزہ ریزہ ہوتی ہے. اور اس ٹوٹی ہوئی ذات، اسی ہستی کے جو چکنا چور شیشے ہیں، ریزے ہیں، کانچ کے ٹکڑے، اس کو لے کر انسان آنسوؤں کی صورت میں اللہ کے حضور جاتا ہے اور پھر یہ کہتا ہے کہ اے خدا تیرے سوا میرا کوئی نہیں ہے. اس کی محبت میں کسی کو شریک کرنا یہ ایک طرح سے عشق کے آداب کے منافی ہے. منافی. اچھا، نرمی، دل کی نرمی اور دل کی سختی، اس طرف کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھی تھا کہ جو شخص دل کی نرمی سے محروم ہو گیا وہ کل کے کل خیر سے محروم ہو گیا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ جو شخص دل کی نرمی سے محروم ہو گیا وہ کل کے کل خیر سے محروم ہو گیا. اگر ہم کسی کو پریشانی کی حالات میں دیکھ رہے ہیں اور ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنی سکت دی ہے کہ ہم اس کا مداوع کر سکیں اور نہیں کر رہے، پھر ہم کس چیز کے مرتکب ہو رہے ہیں وہاں پر؟ پھر آپ انسانیت کے درجے سے گزرے انسان ہیں. پھر وہ انسان انسانیت کے درجے سے گرا ہوا انسان ہے. جیسے ابتدا میں عرض کیا تھا کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو. اگر انسان کے دل میں کسی کی حالت دیکھ کر درد محسوس نہیں ہوتا، اس کا ضمیر اسے نہیں جھنجھوڑتا، اس کے دل میں تکلیف نہیں ہوتی، تو پھر اس میں اور پتھر میں کیا فرق رہ جاتا ہے؟ پتھروں میں بھی سے تو بات پتھر ایسے ہیں جن پہ قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں کہا ہے نا کہ وہ اللہ کے خوف سے پھوٹ جاتے ہیں، ان میں سے چشمے جاری و ساری ہو جاتے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر ہم معاشرت کے اصول دیکھیں تو ہمارے سامنے یہ بڑی روشن مثالیں ان دونوں کی سیرت ہے. حضرت ابوبکر صدیق نہ بہت زیادہ جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جنگجو ہیں، یا ان کا جو ایک جرنیل سپاہی والا ان کا پیکر ابھرتا ہے ان کی سیرت میں جو کچھ ہے وہ محبت رسول ہے، وہ عشق رسول ہے. جسے کہتے ہیں سر تا پا عشق رسول میں اگر کوئی غرق ہیں تو وہ حضرت ابوبکر صدیق ہیں. لیکن اب دوسری طرف دیکھیے حضرت عمر فاروق ہیں، ایک جسے کہتے ہیں کہ ان کے نام سے جو ہے وہ تو شیطان بھی کانپتا تھا، راستے بدل لیتا تھا. ہم انسانوں کی بات ہی جانے دیتے ہیں. اب دونوں کی شخصیت میں درد دل کے آپ واقعات تلاش کیجئے. حضرت ابوبکر صدیق کا معاملہ یہ تھا کہ آپ دوسروں کے درد، دوسروں کے زخم اپنی انگلی کے پوروں سے چننے کے لیے تیار رہتے تھے. جی. کس کی مدد چھپ کر آپ نہیں کیا کرتے تھے. اندھی بڑھیا ہے اس کی مدد آپ کر رہے ہیں، نابینا شخص، والد زدہ شخص ہے اس کی مثال، اب وقت نہیں ہے یہ تمام قصے سنانے کا، لیکن اس کی مدد آپ کر رہے ہیں. حضرت عمر فاروق کو خلیفہ بنے کچھ دن ہوئے ہیں، کچھ بچیاں آئیں ان کے پاس اور کہا کہ چچا ہماری بکریوں کا دودھ دو گے؟ حضرت عمر فاروق سوچتے ہیں کہ بچیاں کیا کہہ رہی ہیں، بیٹھے ان کے پاس. کہا کہ بتاؤ کیا معاملہ ہے؟ کہا ہم یتیم بچیاں ہیں، ہمارے باپ کسی غزوے میں شہید ہو گئے، ہمارا کوئی بھائی نہیں ہے، بس ہم بچیاں ہیں، لڑکیاں ہیں، ہماری ماں ہے، تو کئی دن ہو گئے ہماری بکریوں کا دودھ نہیں دوہا کسی نے. کہا کہ اس دودھ کا تم کرتی کیا ہو؟ کہا ہم کچھ دودھ پی لیتے ہیں، کچھ بازار میں جا کر بیچ آتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ کام کون کرتا تھا؟ کہا کہ
अमीरुल मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक, 3 दिन से हमारी बकरियों का दूध किसी ने नहीं दोहा है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की ये बात जब उन्होंने सुनी ये मिसाल, तो कहा अबू बकर मेरा रास्ता बड़ा मुश्किल कर गए, धाड़े मार मार कर रोए और कहा मेरा रास्ता बहुत मुश्किल कर गए। आपको वो वाक़या भी याद होगा जब हज़रत उमर फ़ारूक रात को गश्त कर रहे थे। बहुत इख्तिसार के साथ हज़रत उमर फ़ारूक का वो वाक़या वो तमाम लोगों ने सुना है, जो एक गश्त करते हुए देखा कि एक औरत है जो कुछ पका रही है, बच्चे भूख से रो रहे हैं, तड़प रहे हैं। पूछा क्या मामला है? कहा कि बच्चे भूखे हैं, तो इसमें क्या पक रहा है? कहा इनको तसल्ली देने के लिए पानी चढ़ा रखा है कि ये इंतज़ार में कि खाना पक रहा है, रोते रोते सो जाएंगे। हज़रत उमर फ़ारूक जाते हैं और जाकर ज़रूरत का सामान लाते हैं, फिर खाना भी तैयार करते हैं, बच्चों को अपने सामने खिलाते हैं और फिर घोड़ा बन जाते हैं उन बच्चों के साथ, और फिर घोड़ा बनकर कहते हैं बच्चों के साथ खूब खेलते हैं। और असलम से कहते हैं कि इन बच्चों को की आंखों में आंसू देखा था, ये रोए भी थे मेरी लाइल्मी की वजह से कि मैं इनके हालात से वाकिफ़ नहीं था। अब इनको हंसते हुए देखकर भी खुशी मुझी को हो रही है और मैं ये मंज़र देखे बिना नहीं जा सकता था। तो ये है दर्द दिल कि दर्द दिल पासे वफ़ा जज्बे ईमा होना, आदमियत है यही और यही इंसान होना। नाज़रीन, आज हमने बात की दर्द का रिश्ता, इसके बारे में, जुल्म के बारे में बात की, दर्द को, किसी के दर्द को सह लेना या किसी के दर्द को अपना लेना, दूर कर लेना, उसके बारे में बात की, और दर्द देने वाले के बारे में भी डॉक्टर साहिबा ने बताया। तमाम तर चीज़ें आपके सामने, अपनाना किसे है ये आप बेहतर जानते हैं। डॉक्टर साहिबा, प्रोग्राम में शमूलियत के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। तो नाज़रीन, राज ज़िंदगी में आज इतना ही। इसी के साथ अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय फॉर्च्यून बासमती राइस। इन्हें खिलने दो।